नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अर्रहमा रहम। क़ाल अल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह ताला का इरशाद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं वो कुफ़ार पर सख्त और आपस में रहीम हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग हैं सहाबा, उनकी यहाँ तारीफ़ की जा रही है इस आयत में कि वो आपस में क्या हैं, एक दूसरे के साथ रहीम हैं, रहम करने वाले हैं। और ये रहमत दीन का क्या है, हिस्सा है। और एक दाई को भी कैसा होना चाहिए कि वो भी रहम करने वाला हो और रहम करना सिखाने वाला हो। क़ाल अल्लाहु तआला वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमा। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खल्क़े खुदा पर रहम की तलकीन की। यानी ईमान वाले, असल ईमान वाले कौन हैं कि जो ख़ुद भी सब्र करते हैं और रहम करते हैं, दूसरों पर भी सब्र भी करते हैं और रहम का रवैया भी रखते हैं दूसरों के साथ। और फिर सिर्फ इतना नहीं, दूसरों को भी इन दो चीज़ों की तलकीन करते हैं। किसकी? सब्र की और रहम करने की। इसी तरह एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से ही नहीं जो छोटे पर रहम ना करे और बड़े का एहतराम ना करे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो हम में से है ही नहीं, यानी वो मुसलमान ही नहीं है, वो ईमान वाला ही नहीं है, हम जैसा वो है ही नहीं कि जो अपने छोटे पर रहम ना करे और बड़े का एहतराम ना करे। अब छोटे पर रहम करने से बच्चे भी मुराद हो सकते हैं। इसी तरह जो स्टेटस वाइज आपसे छोटे लोग हैं, इसी में वो भी आ जाते हैं, सर्वेंट भी आ जाते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं वो भी आ जाते हैं। तो जो अपने छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं हैं। तो रहमत को अपने अंदर पैदा करना है कि अगर कोई आपसे मुलाकात करे तो उसको लगे कि वो किससे मुलाकात कर रहा है, फूलों से मुलाकात कर रहा है, ना कि लगे कि कांटों से मुलाकात कर रहा है। जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था ना, दो मिजाज पढ़े थे कि एक कौन सा मिजाज होता है जो खुरदरापन वाला होता है, जो हर वक्त, जैसे सड़ियल मिजाज कहते हैं ना किसी को, वो होता है। और एक क्या होता है जो हर बात पे चिढ़ता रहता है, गुस्सा करता है। और दूसरा कौन सा मिजाज होता है? मुस्कुराने वाला मिजाज, हमदर्दी वाला मिजाज, दूसरों का दर्द रखने वाला मिजाज। तो हमने दोनों में से कौन सा वाला अपनाना है? हमदर्दी वाला, दर्द दिल रखना है अपने लिए, अपने दिल में दूसरों के लिए। और फिर इसी तरह देखें, शोहर और बीवी का भी जो रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में बयान करते हैं, तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, वजअलना बैनकुम मवद्दतम व रहमा, कि हमने डाल दी क्या इस रिश्ते में, मोहब्बत और रहमत। तो इस रिश्ते के अंदर भी क्या ज़रूरी है? मोहब्बत के साथ साथ रहम, हमदर्दी, एक दूसरे का ख्याल। और फिर दीन तो वो खूबसूरत दीन है कि जो ना सिर्फ हमें अपने प्यारों के साथ रहम करना सिखाता है, बल्कि तमाम इंसानियत के साथ रहम की तबलीग करता है, हमें तालीम देता है हमें। फिर चाहे वो इंसान हो, चाहे फिर वो चरिंद परिंद हैं या जानवर हैं, सबके साथ रहम की तालीम देता है। अगली हदीस में अगली हदीस है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ील या रसूलल्लाहि इदउ अलल मुशरिकीना क़ाल इन्नी लम उबअस लअनन व इन्नमा बुइस्तु रहमतन, रवाहु मुस्लिम।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ مشرکوں پر بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں پر لعنت کروں، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہم دشمن تو چھوڑ، مشرک تو چھوڑ، ہم جو ہمارے اپنے دینی بھائی، ہمارے اپنے مسلمان ساتھی، اگر ان سے ہماری انبن ہو جائے تو پھر ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں بد دعا دینے کے معاملے میں، برا بھلا کہنے کے معاملے میں۔ اب یہاں مشرکوں کی بات آ رہی ہے تو آپ سے کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لعنت کروں، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پیچھے غصے کے ٹاپک میں بھی آپ نے یہ حدیث پڑھی تھی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تھے؟ لعنت کرنے والے، فحش گوئی کرنے والے اور غصہ کرنے والے نہیں تھے۔ اب اسی طرح سب سے بڑی اس چیز کی مثال کیا ہے؟ واقعہ طائف میں، کہ آپ سے کیا گئے تھے وہاں، کیا کرنے گئے تھے؟ ان کی خیر خواہی میں گئے تھے، ان کی ہمدردی میں گئے تھے کہ یہ بھی ایمان لے آئیں تاکہ قیامت کے روز جہنم میں نہ جائیں۔ ان کی بھلائی کے لیے گئے تھے، صرف دعوت دینے گئے تھے، تو پلٹ کر انہوں نے صرف یہ نہیں کہ دعوت قبول نہیں کی اور برا بھلا کہا، بلکہ ساتھ میں پتھروں کی بارش بھی کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لہو لہان ہو گئے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، یہاں تک کہ فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آپ حکم دیں تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان ملیا میٹ کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں سے کچھ ایسے نیک لوگ پیدا ہو جائیں جو ایمان لیں۔ تو شکایت کے باوجود رحمت و شفقت، آپ کو کسی سے گلہ ہے، کسی سے شکایت ہے، کسی پر غصہ ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، اس کے باوجود آپ کے دل میں دوسرے کے لیے رحم ہو۔ کچھ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، ان کے ساتھ کوئی برا بھی کر لیتا ہے لیکن ان کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں یا میں پلٹ کر کسی کا نقصان کروں، چاہے دوسرا بندہ اس کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر لے۔ تو یہ کس کے باعث ہوتا ہے ایسا؟ رحمت کے باعث، کہ اس کے دل میں رحم ہے دوسروں کے لیے۔ اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن تو ویسے ہی رحم والا ہوتا ہے، ریشم کی مانند ہوتا ہے۔ پھر اگلی حدیث میں ہے ان جریر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، رواہ البخاری۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ کتنے غور طلب حدیث ہے، کتنا غور کرنے والی ہے، سوچنے والی ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا اللہ اس پر رحم نہیں کھاتا۔ اب رحم کی مثالیں کہاں رحم لوگوں پر کھایا جا سکتا ہے؟ کسی کو دکھ میں دیکھیں، کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کی کوشش کی جائے۔ اور کہاں کسی دوسرے پر رحم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی دوسرا انسان استطاعت نہ رکھتا ہو اس بوجھ کو اٹھانے کی، اس سے ڈبل اس پر ڈال دینا، چاہے پھر وہ آپ کے گھر کا فرد ہو، چاہے پھر وہ آپ کا سرونٹ ہو، چاہے وہ آپ کے انڈر کام کرنے والا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی لمٹ سے باہر ہے، یہ اس کی استطاعت سے باہر ہے، پھر چاہے وہ کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو، جانوروں پہ بھی تو بوجھ لاتے جاتے ہیں نا، ان سے بھی تو کام لیا جاتا ہے نا۔ میرا خیال ہے سب سے بڑی مثال ہمارے گھر کی ہوتی ہے۔ بالکل، جیسے ہسبینڈ کی دفعہ ہوتا ہے، جیسے تھکے ہوئے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سارا دن گھر میں کام کر کے تھک گئے ہیں، وہ آتے تو ہم ان کو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا باہر جانا ہے، اچھا میں تھکا ہوں، ان کے تھکے ہوئے کہنے کی دیر ہوتی ہے اور ہم
آگ بگولا ہو جاتے کہ نہیں ہم بھی تو سارا دن کام کرتی ہیں، بالکل، اور ہم نے یہ سوچا نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ بھی وہاں آج کیا کام کر کے آئے بھائی. ان کا کام میں کہتی ہوں کہ زیادہ ہارڈ ہوتا ہے مردوں کا، بالکل میرے خیال سے. تو ہر ایک کو دوسرے پر کیا کرنا چاہیے، رحم. میں اپنی یہاں پہ تو اتنا موقع نہیں ہوتے رحم، مطلب پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں. آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، دوسرے کے لیے آپ سوچتے ہیں، تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ پر رحم کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں ہمیں تو چاہیے بھی کیا، اللہ کی رحمت ہی چاہیے نا. اور اس سے بڑی اور کون سی خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کو انسانی مدد سے بالاتر اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے، اللہ کی رحمت آپ پر برسے. اسی طرح مومن کیا ہوتا ہے، الفت کرنے والا اور الفت کیے جانے والا ہوتا ہے. مومن دوسروں سے پیار محبت سے پیش آتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بھی پلٹ کر کیا کی جاتی ہے، ہمدردی کی جاتی ہے. وہ اس لیے نہیں کرتا. اب اس پر بھی بعض اوقات ہم دوسروں پر جب رحم کھاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے، پلٹ کر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے. پھر وہاں کام خراب ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو سب کے ساتھ کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں ہوتا. اگر نیت آپ کی خالص ہے، وہ آپ نے کس کے لیے کیا تھا، لوگوں کے لیے کیا تھا، اس لیے پلٹ کر آپ پر اللہ کی رحمت نہیں آئی. ہاں اگر آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، تو پھر پلٹ کر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمت آپ تک نہ پہنچے، اور جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو اور اللہ کی طرف سے آپ تک مدد نہ پہنچے. ان عبداللہ ابن عمرو ویبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. رواہ ابو داؤد. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم سے بیان کرتے ہیں، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ کہتے تھے، چاہے وہ حدیث ہی کچھ ہوتی تھی، وہ کس کی طرف سے پیغام ہوتا تھا؟ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، لیکن وہ بات اللہ ہی کی ہوتی تھی. تو رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. وہ شعر بھی ہے نا، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور اگر اس چیز کو سوچا جائے نا، تو انسان کے جو یہ لو کنڈے ہیں نا، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ زمین والوں پر رحم کر رہے ہیں، آپ زمین والوں کے لیے ہمدردی کر رہے ہیں، اور آسمان پر بیٹھے خدا کو آپ پر رحم آ رہا ہے، آپ پر پیار آ رہا ہے. جیسے ایک زانیہ تھی، اس نے کیا کیا تھا، راستے سے گزر رہی تھی، اس کو پیاس لگی اور کنویں میں پانی نیچے تھا، اس نے اپنا موزہ ڈالا، پانی نکالا اور پیا، اس کو کچھ نہیں ملا، اور پاس ایک کتا پیاسا تھا. اس نے کیا کیا، خود پانی پینے کے بعد اس کو اس کتے پر کیا آیا، رحم آیا. اس نے دوبارہ اپنا موزہ نیچے پھینکا، پانی نکالا اور اس کو پلایا، اور اس وقت تک پلایا جب تک کہ اس کی پیاس بجھ نہیں گئی. ایک کتے پر رحم کیا. ایک زانیہ تھی، تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ رحم کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ ہے، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور پھر سب پر رحم، سب کے لیے دل میں رحم ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، چاہے پھر وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
تقبلون الصبيان فما نقلبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، یعنی جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے پیار کرتے دیکھا تو کیا کہنے لگا، حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ بڑا لاڈ کرتے ہیں، بڑی پیار محبت کرتے ہیں، تو دوسرے پاس بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں سر پہ چڑھانا چاہیے بچوں کو۔ تو ایسے ہی اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ بچوں کو بھی بوسہ دیتے ہیں؟ ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں رحمت چھینتے ہیں کسی سے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے کیوں رحم نکالیں؟ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خود رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تو خود رحیم ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں بھی یہ صفت آئے، وہ رحم کرنے والے بنے دوسروں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ انسان کے اپنے ہی کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں، انسان کی اپنی کچھ ایسی عادات، کچھ ایسے گناہ، کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو دوسرے کا درد محسوس نہیں ہوتا، اس کو دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، چاہے پھر وہ اس کے سامنے کوئی جانور تڑپ رہا ہو یا چاہے اس کے سامنے کوئی انسان ہی تڑپ رہا ہو، چاہے اس کے سامنے کوئی انسان مر بھی رہا ہو، پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے اپنے ہی رویوں اور اپنے ہی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، اس سے رحمت چھین لی جائے، اس کے دل کے اندر سے رحم نکال دیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جان کنی کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، تو صحابہ حیران ہوئے اور حیرت سے پوچھا کہ آپ بھی روتے ہیں، کہ بچہ ہی تو ہے، چھوٹا سا بچہ ہی تو ہے اور اس کی جان کنی کا وقت ہے تو آپ رو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یہ چھوٹا سا ہی تو غم ہے، چھوٹی سی تکلیف ہے، کوئی ایسے رونے لگ جائے تو کہتے ہیں کتنے چھوٹے دل کا ہے۔ وہ چھوٹے دل کا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے درد رکھا ہے، وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ رحم دل انسان ہے، وہ چھوٹے دل کا انسان نہیں، وہ رحم دل انسان ہوتا ہے۔ اور آج دیکھیں یہ بے حسی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، انسان کے سامنے دوسرا انسان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہوتا ہے، ایک انسان کے سامنے دوسرے انسان جو ہیں وہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں بھوک سے، پیاس سے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں نا میڈیا میں کیا کچھ نہیں دیکھتے، ہم فلسطینیوں کا کیا حال نہیں دیکھتے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھیں رو پڑتی ہیں باقاعدہ، ویسے ہی جیسے اپنی کسی تکلیف پہ رو پڑتی ہیں۔ نہیں روتے نا، وہ درد نہیں فیل کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں سے رحم نکال لیا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے ایسے سخت رویوں کی وجہ سے۔ ہم نے بائیکاٹ بھی چیزوں کا ایسے ہی کیا، شروع میں ہم نے بڑا جوش دکھایا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں لینی، لیکن کچھ عرصے بعد میرے اپنے گھر میں آئی ہیں، بالکل کسی کو چاکلیٹ وغیرہ کا ہم نے بین کیا تھا، لیکن کچھ عرصہ ہی رہا، مطلب مشکل سے میرے خیال 5-6 مہینے گزرے، اس کے بعد ہمارے گھر میں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انسانیت کا درد ختم ہوتا جا رہا ہے جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ تو چلیں دیکھیں بہت دور ہیں، ہمارے آس پاس دیکھیں، ہمارے اپنے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے بھی صلہ رحمی کے بارے میں پڑھا تھا کہ اپنے خونی رشتے تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، لیکن وہ درد ہی محسوس نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اولاد کو، پیرنٹس کا وہ درد محسوس نہیں ہوتا ہے، اور اولاد کو بھی دیکھیں اپنی ماں کا درد ہی نہیں محسوس ہوتا، باپ کا درد ہی نہیں محسوس ہوتا۔ کیسا بے بسی کا دور، سخت دلی کا عالم ہے، کیسے پتھر دل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ڈرنے کی ضرورت ہے نا، کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رحمت طلب کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی رحمت، ہمارے دلوں کی نرمی ہمیں لوٹا دیں، جو فطرت میں لے کے ہم اس دنیا میں آئے تھے، جس کو ہم نے اپنے ہی رویوں کی وجہ سے مسخ کر دیا۔
اور بچے بھی کس پہ پیدا ہوتے ہیں؟ فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں نا. جو ہم نے ان کو ماحول دیا، جو ہم نے ان کو تربیت دی، ہم سخت دل تھے، ان کے دل بھی سخت ہوتے چلے گئے، ان کی بھی ہم نے نرمی کو اور نرم دلی کو مسخ کر دیا. ایسے کرتے ہیں نا چھوٹے بچے، جب کوئی چیز کو دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں، اپنے فرینڈ کی تکلیف کو دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں، یا اپنا پورا لنچ ہی ان کو دے دیتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ماں الٹا اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو سمجھاتی ہے بھئی آئندہ سے ایسا نہ کرنا. اس کی رحمت، جو شفقت اس کے دل میں تھی، اس کو ہم چھین رہے ہیں، اس کو ہم ختم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو ڈالنے کے ہم اس کو نکال رہے ہیں. تو صحابہ نے بھی حیران ہو کے پوچھا آپ سے وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حیرت سے پوچھا کہ بچہ ہی تو تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. تو آپ سے وسلم نے فرمایا انہا رحمتن، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ رحمت ہے. اللہ نے جس کے دل میں چاہا اسے رکھ دیا، تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں دوسروں کے لیے درد ہو، جو کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر رو پڑے. اپنی تکلیف پہ تو ہم سبھی روتے ہیں، روتے ہیں نا. وہ تو کانٹا بھی چھپ جائے تو ہم اتنا روتے ہیں کہ شاید 2 دن روتے رہیں، اور پھر دوبارہ جب یاد آئے کہ فلاں وقت مجھے کسی نے ایسے کانٹا چبویا تھا، پھر روتے ہیں. اپنے دکھوں پہ تو ہر کوئی روتا ہے. مزہ تو تب ہے کہ دوسرے کی تکلیف پر آپ رو پڑیں، دوسرے کی تکلیف میں آپ کا ایسا درد آئے کہ آپ کہیں کہ میں اس کے لیے کچھ کر دوں. اور جس دن ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی نا، اس دن آپ اپنے اندر، ہم سب اپنے اندر ایک الگ سا سکون اور اطمینان محسوس کریں گے. جو سکون آج ہمیں مل نہیں رہا نا، وہ یہاں ملے گا، ان رویوں میں ملے گا، اس اخلاق میں ملے گا، اخلاق کے اس لیول پر آ کر ملے گا. آج ہم دیکھیں سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکونی کیوں ہے، بے چینی کیوں ہے، کچھ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ سب کچھ اپنے لیے ہی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا چھوڑ دیا. یہی تو چیزیں ہیں. ایک اچھی خوشحال ہو رہا ہے تو کہہ رہی ہے جی مجھے انگزائٹی ہے. ہاں، اور پھر دیکھیں آپ کسی پر رحم نہیں کر رہے تو اللہ کی رحمت پلٹ کر آپ کی طرف نہیں آتی، تو انگزائٹی تو بے سکونی تو لازمی طور پر آئے گی نا. جس سے میں ملتی تھی نا، میں نے کہا کیا ہوتی ہے انگزائٹی، ہوتی کیا ہے؟ یہاں جتنی خوشحالی ہے اتنی انگزائٹی زیادہ ہے. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے نا کہ یہاں کوئی کسی کے درد کو بانٹنے والا نہیں ہے، بانٹتا نہیں ہے، رحم نہیں کیا جاتا، کسی کی ہیلپ نہیں کی جاتی. کوئی ایسی سچویشن بعض اوقات نہیں سامنے آتی، لوگ گھروں کے اندر بند رہتے ہیں اور ہر کوئی اپنی لائف میں اتنا مصروف ہے. اور دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اپنے آپ میں جتنا مصروف ہو جائیں گے نا، اتنے ہی مزید مصروف ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنی لائف میں سے دوسروں کے لیے وقت نکالیں گے نا، تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں، آپ کے مال میں، آپ کی ہر چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں. پھر ٹائم وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے، وہی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آپ کے وقت میں برکت ہوتی ہے. آپ اس میں اپنا بھی کر لیتے ہیں، دوسرے کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں، اور اپنی ذمہ داریاں بھی اچھے سے نبھا لیتے ہیں. اور لیکن دوسرا اسی وقت میں اپنے آپ سے گھل رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کاموں سے گھل رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کے رات تک ختم نہیں ہو رہے ہوتے. عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم یقول لا تنزع الرحمة الا من شقی، رواہ ترمذی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو القاسم سے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت بدبخت آدمی کے دل سے نکال لی جاتی ہے. بدبخت آدمی کے دل سے نکال لی جاتی ہے. بدبخت آدمی کب بنتا ہے؟ جب وہ ایسے کام کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے. اب دیکھیں بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے اور پھر لگ جاتا ہے، اور یوں بلیک ڈاٹ لگتے لگتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور ایسے دل کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کیسا دل ہے؟ زنگ آلود ہے.
اب اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کوئی چیز اس کے اندر ہی نہیں جاتی. اب جو کوئی چیز اندر ہی نہیں جا رہی تو وہاں دوسرے کا درد کیسے جائے گا؟ تو ایسے بدبخت دل سے پھر رحمت چھین لی جاتی ہے. تو دل کے اندر دوسرے کا درد پیدا ہونا، دوسرے کا احساس ہونا کیا ہے؟ ضمیر کے جاگے ہونے کی علامت ہے کہ آپ کا ضمیر جاگا ہوا ہے، سو نہیں رہا. آپ دوسرے کو تکلیف میں دیکھیں، آپ کہیں کہ ہاں کیا ہے، میں بھی تو بخار میں سارے گھر کا کام کرتی ہوں، یہ کرے گی تو کیا ہے، اب کیا میں بھی تو کیا تھا نا، میرا جب یہ والا وقت تھا، مشکل وقت تھا، میں بیمار تھی، میری ڈیلیوری تھی، میں نے سب اپنا گھر سنبھالا، تو یہ سنبھالے گا کہ نہیں؟ آپ نے اس وقت تکلیف محسوس کی، آپ اس وقت چاہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی موجود ہوتا جو آپ کی ہیلپ کرتا، آپ نے کیا، اللہ نے آپ کو ہمت دی، تو اب آپ دوسرے کا درد بانٹنے والے بن جائیں، دوسرے کا احساس کرنے والے بن جائیں. اصل جو ہمارے دل سخت ہوئے ہیں نا، اسی وجہ سے ہوئے ہیں. اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری میں ہے. میرے پاس کون تھا؟ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کون تھا جو میں آج کسی کے لیے کھڑی ہوں؟ اس وقت بدلا دوسروں سے لیتے ہیں. پرانی ساسیں جو کہہ دیتی ہیں آج کل نہیں کہتی ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے تھے. میرے بڑے لوگوں کا سننا ہے نا، کہیں گے ہماری سال ہم نے 4 کیے تھے، ہم نے پچھلے ایسے، تو ہم تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا ایسے. تو پھر یہ چیز آگے کس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ سختی کی طرف لے کے جاتی ہے نا، کہ آپ کے دل میں درد آنے بھی لگے کسی کا تو آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں کہ نہیں میں نے بھی تو کیا ہوا ہے نا، اتنا مشکل وقت دیکھا ہوا ہے، تو آپ جھٹک دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں. وہ پھر ایسا کرتے کرتے آپ کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. تو بے رحم جو ہوتا ہے پھر وہ کسی کے درد کا احساس نہیں کرتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا کس حال میں ہے، اس کو صرف اپنے کام سے مطلب ہوتا ہے. ان انس ابن مالک یقول ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کان لا يسمع بكاء الصبی ويخفف مخافة ان تفتن امہ. رواہ البخاری. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی نماز کب ہوتی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے ہوتے تھے. اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا کیا عالم ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے پڑھتے تھے اور نفل نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سو جاتے تھے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے نماز مختصر کر دیتے. اتنے رحم دل تھے کہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تو نماز کو، حالانکہ ہلکی نماز پڑھاتے تھے، اور مختصر کر دیتے تھے. کیوں مختصر کرنے کا مطلب؟ رکعات کم نہیں کر دیتے، مطلب قرات اس میں کم کر دیتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ اب یہ بچہ رو رہا ہے اور ماں پریشان ہو رہی ہوگی. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ماں بچے کو لے کے مسجد چلی جاتی ہے، اس کا دل بھی کرتا ہے مسجد جانے کو، اور لیکن بچے کی وجہ سے سوچتی ہے اگر میرا بچہ رویا تو سارے مجھے پکڑ کے وہاں بولیں گے، ڈانٹیں گے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت پہ رحم آتا تھا کہ یہ آ بھی جائے، نماز بھی پڑھ لے، اور اس کا بچہ رو رہا ہے، اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے نماز کو مختصر کر دیتے تھے. ایسا رحم، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی تکلیف کو، دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، اور اس کے لیے پھر صرف محسوس ہی نہ کرتے رہنا، اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش بھی کرنا. اگلا ٹاپک اسی سے متعلق ہے، النصح، خیر خواہی. کسی کے لیے خیر چاہنا، کسی کے لیے بھلائی چاہنا. وہ کہتے ہیں نا دوسرے کا بھلا کرنا، دوسرے کا بھلا چاہنا. اور یہی انسانیت کا اصل معیار ہے. انسان کہا ہی اسے جاتا ہے صحیح معنوں میں جس کے اندر خیر ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ برا کر رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبانوں سے کیا نکلتا ہے؟ اس نے بھی کیا ہوگا کسی نہیں، اور کیا نکلتا ہے؟ اس کے اندر تو، اس کے اندر تو انسانیت ہی نہیں. ہاں، یہ بولتے ہیں نا
یہ ورڈ کتنا عام ہے. تو کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے کہ انسانیت کا اس کو کیوں تانا دیا جاتا ہے کہ واقعی وہ انسان نہیں ہے جس کے اندر خیر نہیں ہے, جس کے اندر دوسرے انسان کے لیے بھلائی کا جذبہ نہیں ہے, وہ واقعی میں انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. انسانیت کا اصل معیار یہی ہے کہ دوسرے کے لیے بھلائی کا جذبہ ہو اس میں. اگر کوئی دوسرے کو تکلیف میں دیکھتا ہے یا کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھتا ہے اور وہ اس میں تڑپ نہیں اٹھتا ویسے ہی جیسا کہ اپنی تکلیف پہ تڑپ اٹھتا ہے, اور صرف تڑپ نہیں, اس کے لیے پھر کچھ کرتا نہیں, اس کے لیے دعا نہیں کرتا, اس کے لیے اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرتا, تو پھر وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا, پھر وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. انسان کو تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی تھوڑی اشرف المخلوقات بنایا, ایسے تھوڑی اس کو اتنا بڑا لقب دے دیا گیا. قال اللہ تعالی ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. یعنی جو بھی پیغمبر آ کر دعوت دیتا تھا وہ کیسے دعوت دیتا تھا؟ یہی کہتا تھا کہ میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اب پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ بھی کام, دعوت کا کام بھی خیر خواہی کا کام ہے, اور خیر خواہی کے جذبے سے ہی کیا جانا چاہیے. دو طرح سے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں. ایک وہ جن کے اندر واقعی انسانیت کی تڑپ ہوتی ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کہ کاش یہ لوگ مسلمان ہو جائیں, کاش یہ ایمان لے آئیں تاکہ آگ سے بچ جائیں, یہ درد ہونا. اور ایک یہ کہ بس اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا اور ہر ایک پر لیکچر جھاڑتے رہنا, ہر ایک کو لیٹ ڈاؤن کرنا, اس کو طنز کرنا, اور پھر محفل میں بیٹھ کے ان کے تذکرے کرنا. دو رویے ہوتے ہیں, اور دونوں میں سے کون سا بہترین ہے؟ وہی جو پیغمبر کی سنت کو فالو کرنے والا, جس کے دل میں واقعی انسانیت کا درد ہے کہ تمام انسان مسلمان ہو جائیں, اور مسلمان بھی صحیح معنوں کے مسلمان ہو جائیں, مسلمان بھی سچے ایمان والے بن جائیں. اور پھر خیر خواہش صرف دوستوں کے ساتھ نہیں, اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں, اپنے جاننے والوں کے ساتھ نہیں, دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی, کہ اس کو اللہ دین کی سمجھ دیتے. آپ کا کوئی دشمن ہے, آپ کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا ہے اور آپ کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے, تو آپ کا پلٹ کر کیا رویہ ہوگا؟ آپ اس کے لیے دعائیں کریں گے, اللہ یہ اس کو ہدایت دے دے, اللہ کسی طرح یہ دین کی طرف آ جائے, کسی طرح اس کو یہ چیز سمجھ آ جائے اور یہ اپنے ان غلط رویوں سے باز آ جائے. پھر آپ اس کے لیے دعا کریں گے, پھر آپ اس کے لیے کوشش کریں گے, آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں ہوگی. جس دن آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت آ گئی اس دن خیر خواہی نکل جائے گی. لیکن صدر ایک آپ سے بات شیئر کروں گی. میرے ساتھ ایک میرے ملنے والے ہیں, میں نے اس کی مدد کی, ٹھیک ہے, میں نے اس سے ناراض ہوئی, میں نے اس سے کچھ لینا, پیسے اس نے مجھ سے لیے تھے, بہت زیادہ لیے تھے, تو واپس جب میں ریٹرن, اب زیادہ ضرورت پڑتی بندے کو مانگے, تو وہ مجھ سے بجائے وہ ناراض ہو گیا نا, خود ہی چھوڑ دیا, ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا. لیکن میں پھر رابطہ کرتی, میرے پیسے لے, آدھے لیے آدھے نہیں بھی لیے, لیکن میں اپنا فرض پورا کرتی ہوئی, میں نے کرنا ہے, ملنا ہے, تو میں ناراض نہیں رہ سکتی. بالکل. تو اس پہ میرا تو گناہ نہیں نا, اگلا بندہ مجھے نہیں بلائے یا بات کرے صرف اسی بات پہ, جیسے کہتے ہیں ادھار محبت کی کینچی ہے, کہتے ہیں نا اس بات کو, کہ پہلے آپ لوگوں کا پیار اتنا یہ, تو جب آپ نے اپنا دی ہوئی چیز مانگ لی, آپ کو ضرورت پڑی ہے, تو اس سے وہ آپ سے تعلق ختم کر دے. تو میں نہ, تو یہ اس کا وبال ہے, اس پہ آپ اگر ملتے ہیں, آپ اس سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, میں میسج کروں یا کال کروں, جی میں اللہ سے ڈرتی کہ میں نے تعلق ختم نہیں کرنا, میں تو اس میں صحیح ہوں. بالکل بالکل. اس میں یہ میں نے نا, جو ہوتا ہے بات بہت آتی ہے یہ بات, کہ بندہ آپ اس کے کرتے نا, پہلے مجھے آیا تھا شروع میں غصہ آیا, میں ناراض. دیکھیں جو خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ خیر خواہی سے یاد رکھیں کہ اس کے دل میں پھر اخلاص ہوتا ہے. وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. جب اللہ کے لیے کرتا ہے پھر فرق ہی نہیں پڑتا. میں آپ کو صحیح تو, مجھے غصہ آیا, پہلے میں بولی, مجھے غصہ دکھ ہوا, میں نے پھر مجھے پچھتاوا ہوا کہ میں نے نہیں کرنا چاہیے, مجھے نہیں, چلو اس کو ضرورت
پھر میں نے اللہ سے معافی مانگی جا نماز کے، یا اللہ میں یہ چاہتی نہیں تھی کہ مجھ سے یہ وہ غصہ ہو، لیکن مجھے اب میرے زمین نے نا جوڑا کہ جیسے کہ یہ آپ نے غلط کیا، تو میں نے اللہ سے معافی جا نماز استغفار سچے دل سے کی، یا اللہ میں نہیں چاہتی کہ اس طرح کہ میرے گھر کا یہ معاملہ میرے شوہر کا معاملہ ہے، کیونکہ انہوں نے میری وجہ سے ہیلپ کی کسی کی، تو اب اگر وہ مانگ رہے تو اب یہ بھی ناراض ہوتے ہیں، میں ان کے انگیز جاؤں گی، ان سے بات کروں، یہ بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہو۔ بالکل، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر خیر ہے، آپ کے اندر ابھی رحم ہے، آپ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنی غلطی کو سدھار لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر خیر ہے۔ اگر تو آپ اپنی غلطی پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہاں میں تو غلط نہیں تھی، میں تو صحیح تھی، تو پھر یہ جاتی ہے چیز سختی کی طرف، کیونکہ آپ کو جب اعتراف ہی نہیں آپ کرتے، پھر آپ اپنی اصلاح کہاں کریں گے، اور جب اصلاح نہیں کریں گے تو وہ دل تو سیاہ ہوتا چلا جائے گا نا انسان کی انا میں۔ تو خیر خواہی دین کا شعار ہے، پہچان ہے، تو جس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی دین نہیں، اور انسان خیر خواہ ہو ہی تب سکتا ہے کسی کے لیے جب اس کے دل میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، جب وہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، جب اس کے اندر اخلاص ہو۔ پھر آگے ایک اور آیت ہے، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ انت میں مداری جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ، قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین واماتہم، رواہ مسلم۔ سیدنا تمیم الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ اب دیکھیں اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے گا، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ کیسے؟ کبھی کسی کی مدد کی صورت میں، کبھی کسی کے کام آ کر، کبھی کسی کی تکلیف کو دور کر دیا، کبھی امر بالمعروف کی صورت میں۔ امر بالمعروف بھی کب آپ کرتے ہیں؟ جب آپ کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، تب آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں نیکی کی، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر چلتے ہیں، صرف اپنا بھلا نہیں سوچتے، دوسروں کا بھی سوچتے ہیں۔ پھر اسی طرح کبھی نہی عن المنکر، دوسروں کو برائی سے روک کر۔ تو دین والے کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ خیر خواہ ہونا چاہیے، کیونکہ دین خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ حدیث کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر خیر خواہی نہیں، خیر کا جذبہ نہیں، اس کے اندر کوئی دین نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو ایسے انسان کا کوئی دین نہیں جس کے دل میں دوسروں کے لیے درد نہیں ہے، جس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے خیر نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر کا ایمان بتاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خیر ہے۔ انسان کے اندر کا ایمان اس کو میٹھا بناتا ہے، انسان کے اندر کا ایمان اس کو خیر خواہ بناتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، 3 چیزیں جس میں ہوئی اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ 3 چیزیں جس انسان کے دل میں ہیں اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ وہ کون سی؟ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے، اور جب اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ نمبر 2، کسی انسان سے محبت نہ کرے مگر صرف اللہ کے لیے۔ وہ کسی بھی رشتے سے محبت کرتا ہے تو کس کی خاطر کرتا ہے؟ اپنے رب کی خاطر کرتا ہے۔ نمبر 3، انسان کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے، کفر سے
میں واپس لوٹنے کو ایمان کے بعد ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، حدیث میں آتا ہے اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا. اصل میں اس نے ٹیسٹ کیا ایمان کو. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی کے اندر خیر خواہی آئی نہیں ہے تو اس کے اندر اس لیول کا بھی ایمان نہیں آیا. وہ زبانی کلامی تو ایمان والا ہے، اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اصل میں ابھی وہ اس لیول تک نہیں پہنچا جس لیول کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا. ابھی اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھا نہیں ہے، ابھی وہ ایمان کے اوپر والے درجے پر نہیں گیا. تو جو ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، جو اس لیول تک ایمان کے اس لیول تک پہنچ جاتا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی نہ کرے. پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ سے تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے تو اس کو بے انتہا محبت ہے، سب سے اوپر درجے پہ اس نے رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق پر کے لیے اس کے دل میں کوئی خیر خواہی نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی درد ہی نہیں ہے. ہم نے کہا کس کے لیے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ جو کام کریں خالصتاً اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کریں. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، کسی سے صلہ رحمی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ پھر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور اس کی کتاب کے لیے، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ یعنی قرآن کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اس کا حق ادا کیا جائے. اور اس کتاب کا حق کیا ہے؟ کہ اس کو سمجھ کر خود پڑھا جائے، خود سیکھا جائے، پھر اس کو اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کیا جائے اس تعلیم کو، پھر اس کو آگے پھیلایا جائے. یہ ہے کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی. پھر آگے حدیث میں اور اس کے رسول کے لیے، اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ان کے مشن کو لے کر آگے چلا جائے. جتنا علم آپ کے پاس ہے اس کو آگے پھیلایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے. اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے ان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کے جو امام ہے، بعض اوقات امام بیچارہ اکیلا ہی کھڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے مددگار بنے. اگر وہ سیدھے راستے پہ ہے اور سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے تو اس کے بازو بن جائیں، اس کو سپورٹ کرنے والے بن جائیں، اس کے مددگار بن جائیں، تاکہ وہ لوگوں کی اور اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکے. اور ان کی عوام کے لیے، اور پھر عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی. بعض اوقات ہوتا ہے بڑے لوگوں کے ساتھ تو بندہ پھر کر لیتا ہے، شوق سے کرتا ہے، لیکن جو عام طبقہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر رحم نہیں آتا. آپ بڑے سے ہوٹل سے کھا کر باہر نکل رہے ہیں، اپنے بچوں کو کچھ کھایا، کچھ وہاں ویسٹ کیا اور آ رہے ہیں، اور اسی ہوٹل کے باہر کوئی غریب بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ سے مانگ رہا ہے، تو اس وقت کیا رویہ ہوتا ہے؟ اکثریت کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگنور کیا جاتا ہے ان کو. تو عام انسانیت کے لیے بھی دل میں درد ہو. ہم کہتے ہیں ان کو تو عادت ہے، یہ ایسے گھروں میں رہ سکتے ہیں، یہ ایسا کھا سکتے ہیں، ہمیں عادت نہیں ہے، یہ کہہ کے بھی ہم اپنے دلوں کو مطمئن کر لیتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. ان کا حق نہیں جینے کا. کچھ لوگ جاتے ہیں نا یہاں سے تو وہ کہتے ہیں ہائے میں پانی نہیں یہاں سے پیتی، میں زمین پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتی. یہ چیزیں مجھے تو اتنی بری، میں کہتی ہوں زمین پہ کوئی روٹی دے رہا، کوئی مرچ سالن پیاز کے ساتھ بھی دیتا ہے نا، بالکل اس کی چاہت دیکھے، اس کی محبت دیکھے. اور روسٹ ٹکے بوٹ کے میں کہتی ہوں میں آؤں گی دال کے ساتھ ہی روٹی دیں گے نا تو مجھے مزہ آئے گا، اس میں زیادہ محبت ہوگی. زیادہ ابھی بھی میں زیادہ لوگوں میں ملنے والوں میں یہی کہتی ہوتی ہوں، میں کہا بجائے آپ 10 ڈشیں بناتی ہیں آپ ایک رکھیں گے نا پیار سے وہی کافی، اسی میں زیادہ محبت اور خلوص نظر آئے گا. بالکل. یہ دکھاوا جو ہے نا یہ اللہ معاف کرے اللہ کو بھی نہیں پسند، اللہ کو بھی نہیں پسند، ہمیں بھی نہیں پسند، مجھے تو خود بھی نہیں پسند. بالکل. چاہے اگر آپ اس کو ناشتے کوئی پراٹھے رکھ دو 2 چیزیں نا تو اس پہ آپ جا کے پھر بار باتیں کرو. یہ چیز جہاں پہ ہوتا تھا نا یہ اس نے یہ 10 چیزیں رکھی ہیں. جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے نا
پھر آپ کی سوچ خود بخود بدل جاتی ہے، خود بخود وہ نیگیٹو سے پازیٹیو ہوتی چلی جاتی ہے. وہ آپ کو بھی نہیں احساس ہو رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا تعلق اللہ سے اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، تو وہ آپ کو خود بخود بدلتا جاتا ہے. آپ کی سوچ خود بخود پازیٹیو ہوتی چلی جاتی ہے. تو عام انسانیت کے لیے بھی دل میں کیا ہو؟ درد ہو. تو دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، ایک دین دارانہ رویہ اور دوسرا دنیا دار کا رویہ. دین والے کا رویہ، اب دین والا کون ہوتا ہے؟ اس حدیث کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ جس کے اندر خیر خواہی ہے وہ دین والا ہے. اب جس کے اندر خیر خواہی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر ایک کے لیے سوچتا ہے، اس کی میں کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہوں، اس کی میں کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں. اچھا وہ فلاں، ہاں وہ فلاں بھی مشکل میں ہے، اس کو میں کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں کچھ کر سکتے، ہم اتنا تڑپ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیسے میں، پھر ہم کسی ایسے بندے کو فون کرتے ہیں جو اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، پھر ہم اس سے اس کی مدد کرواتے ہیں. تو دین دار انسان ایسا ہوتا ہے جس کے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے. وہ چین سے نہیں بیٹھتا. اگر اس کی نظر سے کوئی ایسا انسان گزر جائے جو تکلیف میں ہے، جو دکھ میں ہے، پھر وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ اس کا مسئلہ حل نہ کرتے. اور ایسے لوگوں کو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو ہے ہی بے وقوف. ساری دنیا کی ٹینشنیں اس نے اپنے سر لی ہوئی ہیں. یہی کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں ایسے انسان کو کہ اتنا بھی کیا ہوا کہ ساری دنیا کی ٹینشنیں اپنے سر لی ہوئی ہیں. تو وہ خیر خواہ انسان ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اس بندے کو چن لیتا ہے جو کسی کی بالکل ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور فیملی کا خیال رکھتا ہے نا. آپ اس پہ مائنڈ یا ویسے ہم میں اپنے شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی بات کریں، وہ بہت کرتے ہیں، آپ اس پہ مائنڈ نہ کریں. غصہ پہلے کرتے تھے لیکن آپ نے اتنی ہیلپ، اس کا یہ ہر کس کا آپ نے ٹھیکہ شادیاں کرنی ہے تو آپ جب یہ ذہن میں آئے نا کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کام کرنے کا جذبہ ہی بدل جاتا ہے. اور آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس سے کوئی توقع نہیں چاہیے ہوتا، آپ یہ سوچ رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے خوش ہو جائے. اور پھر جب وہ اس نیت سے آپ وہ کام کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر ایک الگ سا اطمینان اور سکون اترتا ہے. وہ خوشی آپ کو اپنی ذات کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے، یا اپنی ذات پہ وہ پیسے لگا کے، یا اپنی ذات کی ضرورت پوری کر کے نہیں ہوتی، جو آپ کو پھر اس وقت کسی دوسرے کی مدد کر کے ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسرا رویہ کون سا ہوتا ہے؟ جو دنیا دار والے انسان کا ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ دیندار کہتا ہے اس کی کیسے کروں مدد، اس کی کیسے کروں، اس کی کیسے کروں. اور دنیا والا کہتا ہے اس سے کیسے بٹوروں، اس سے کیسے بٹوروں، اس سے کیسے اپنا فائدہ نکلوا لوں. اچھا وہ شخص، ہاں یہ میرے کس کام آ سکتا ہے، وہ میرے کس کام آ سکتا ہے. اور دیندار کہتا ہے میں کسی کے کیسے کام آ سکتا ہوں. تو دونوں کی سوچ میں فرق آ جاتا ہے نا. تو اب ہم نے ان دو سوچوں کے ساتھ، دو لوگوں کو سامنے رکھ کے اپنا موازنہ کرنا ہے کہ آیا میری سوچ یہ ہے کہ میں فلاں سے کیسے اپنا کام نکلوا لوں، فلاں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہوں. آج دیکھیں نا ہم کیوں کسی سے رابطہ کرتے ہیں؟ اکثر اوقات ہم دوسرے کو فون اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام ہوتا ہے. تو اور یہاں میری یہ سوچ ہے کہ میں کسی کی کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں، کسی کے کیسے کام آ سکتی ہوں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ سراپا خیر ہوتا ہے، اس کے اندر بھلائی بھلائی ہوتی ہے. اس کے دل میں بھلائی کے جذبے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. دوسروں کا درد ہوتا ہے اس کے دل میں. وہ دل ہی نہیں جس میں دوسروں کا درد ہی نہیں. وہ دل بھی کیا دل ہوگا جس کے اندر درد دل ہی نہ ہو. تو اصل خیر خواہی کیا ہے؟ سیلف لیس ہو کر کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کہ اپنا آپ کو کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. آج ہم کسی کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کسی کے کہنے پر بھی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس سے مجھے کیا ملے حاصل ہوگا، میرا کتنا پروفٹ ہے، مجھے کیا ملے گا. یہ بات کتنی عام ہے. بچے بھی کہتے ہیں اچھا اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا. تو پورے اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کریں، تو پورے اخلاص کے ساتھ. ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاری. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. اب دیکھیں دوسری حدیث اس کے پیچھے کیا کہا گیا کہ دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. اب یہاں کیا کہا گیا کہ اس کا ایمان، وہ شخص ایمان ہی نہیں لاتا، یعنی ایمان لایا ہی نہیں ہے، بے ایمان قرار دے دیا گیا اس حدیث کے مطابق کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں چاہتا جو اپنے لیے چاہتا ہے.
عن جریر ابن عبداللہ قال بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم، رواہ البخاری۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، بلکہ بیعت لی تو ساتھ اس بات پر بھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ خیر خواہی کرو گے۔ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کاموں کے ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے تو تم ایمان والے ہو۔ تو ہم سوچے، ہم کہتے ہیں میں تو نمازیں پڑھتی ہوں، میں سب ٹھیک چل رہا ہے، روزے رکھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، سب۔ اگر دل میں سب کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، بھلائی کا جذبہ نہیں ہے، اور وہ بھلائی کا جذبہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، تو ہم ایمان والے کہلا نہیں سکتے۔ عن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی ابدی ابی فاحملنی فقال ما عندي فقال رجل یا رسول اللہ انا ادلہ على من يحمله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل على خیر فلہ مثل اجر فاعلیہ، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا جانور مر گیا ہے، مجھے سواری دیجیے۔ آپ سے سب نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اسے سواری دے سکتا ہے؟ آپ سے سب نے فرمایا نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ اب اس بات سے سمجھ میں آیا؟ کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آئے یا ہماری نظروں سے گزرے تو ہم کہتے ہیں میری استطاعت نہیں، مجبور ہوں، معذرت۔ اگلا لیول تڑپ کا یہ ہے، خیر خواہی کا یہ ہے، بھلائی کا یہ ہے کہ آپ سے اس کی تکلیف، اس کی ضرورت برداشت نہیں ہو رہی کہ وہ کیسے کرے گا۔ اب اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ اپنی یہ ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ آپ کو چین نہ آئے جب تک کہ آپ کسی اور کی طرف اس کی رہنمائی نہ کر دے، اس کا معاملہ حل نہ ہو جائے۔ اس درجے کی مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے دل میں۔ تو آپ سے ہم نے فرمایا نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ اب اس نے جو رہنمائی کی کہ جہاں سے اس کو سواری مل سکتی تھی اور جس نے دی وہ بھی برابر کا نیکی میں شریک ہو گیا۔ تو بعض اوقات ہم اس میں بھی بڑے بخیل ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا میرا مسئلہ تھوڑی ہے، میں کر سکتا ہوتا تو کر دیتا، اور تھوڑے کام ہے زندگی میں کرنے کے لیے، اب ساری دنیا کی ٹینشنیں میں اپنے سر لوں۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نصر اخاہ بظہرہ الغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی مدد کی اس کے پیٹھ پیچھے کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا۔ آج یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس کو بتائیں تو کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، صرف اس کو نہیں پوری دنیا کو، اور کہتے ہیں اس کو بھی بتائیں، ہم سے ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم نے کسی دوسرے کو کہہ دیا ہو اور دوسرا اس کی مدد کو پہنچ گیا ہو تو ہم، اگر وہ آپ سے ذکر کرے کہ ہاں بھئی فلاں میری مدد، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو بھیجا تھا، میں نے اس کو بتایا تھا۔ تو کچھ چیزیں پردے میں بھی رکھنی چاہیے نا۔ تو جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے کی، اس کو پتہ بھی نہیں آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اس کو پتہ بھی نہیں آپ اس کے لیے کتنا تڑپ رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انسان کے لیے کسی کے لیے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہوں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نہ ڈالے آپ کے لیے محبت۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں مدد فرمائے گا، ایسے شخص کی دنیا میں بھی اس کی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اس سے بڑا کوئی فائدہ چاہیے ہمیں؟ اس سے بڑا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ ایسے شخص کی دنیا میں بھی مدد میرے ذمہ ہے اور آخرت میں بھی مدد میرے ذمہ ہے۔
میں اس کا مددگار ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، اس دنیا میں بھی، اس جہاں میں بھی، اور اگلے جہاں میں بھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دیں کہ ہم واقعی سیلف لیس ہو کر دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں، ہمارے دل میں دوسروں کا درد ہو، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اپنے فائدے کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آج کے بعد سے میرا اور آپ کا دماغ ان احادیث کو سننے کے بعد اس طرح سے چلنا چاہیے کہ میں فلاں کے کس طرح کام آ سکتی ہوں۔ اور پھر دیکھیں، اگر آپ یہ سوچیں نا، کوئی آپ کے پاس ضرورت مند آئے، بعض اوقات انسان کے دل میں آ جاتا ہے اچھا میرے پاس ہی کیوں، اور بھی تو لوگ ہیں، اوروں سے کیوں نہیں یہ لوگ کہتے، اور بھی تو ان کے جاننے والے ہیں، وہ تو اتنا میرے سے زیادہ جو ہیں وہ افورڈ کرنے والے ہیں، پھر میرے پاس۔ اگر آپ اس وقت یہ سوچیں نا کہ اتنے سب لوگوں میں سے اس کو اللہ نے میرے پاس ہی بھیجا، میرے رب نے اس کو میرے پاس ہی بھیجا، تو میرا رب چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کرے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا موقع دیا، تو چل کے آ ہی جاتا ہے، چل کے آ جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے نیکی کرنے کا، کہ بہت سے لوگ ہیں ان کو راستہ ہی نہیں ملتا، موقع ہی نہیں ملتا، تو یہ نیکی کا موقع دینا بھی تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے نا انسان پر۔ جیسے کہتے ہیں مہمان اللہ کی رحمت، بالکل، اگر خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں تو آپ آگے سے ان کو منع کر دیں، اللہ کی رحمت کو آپ منع کر دیں۔ بالکل، اب ناراض، اب بالکل، ماشاء اللہ بچیاں بڑی ہیں تو میرے گھر ماشاء اللہ گیسٹ آتے ہیں، تو بعض دفعہ بچیاں تنگ پڑ جاتی ہیں، صحیح بات بڑی ہے نا، ان کو اپنا ٹائم چاہیے، ماں کا ٹائم چاہیے، وہ کہتے جب ہماری چھٹی ہوتی ہے ہمارا ٹائم ہوتا ہے، آپ گیسٹ آ جاتے ہیں، اب ان کو نہ نہیں کر سکتے، وہ پھر میں اللہ سے میں معافی مانگتی ہوں، یا اللہ یہ بچیاں ان کو بھی سمجھ نہیں ہے، کہ میں پھر ان کو سمجھاتی ہوں کہ بیٹا یہ خود جو کوئی فون کرتے یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے کہ رحمت آج ہوتی ہم آپ ہے۔ کے گھر آ رہے ہیں، ہم نے آپ کو ملنا ہے، ہمارا دل کر میں کہ اس پہ کہتی ہے ہر دفعہ ہر ویکینڈ پہ وہ کوئی نہ کہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کا شکریہ نہ کرے، آپ اس کو شکریہ کریں کہ اس نے آپ کو موقع دیا نیکی کا نا، کہ وہ ہم جس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے نیکی کا۔ اور پھر دیکھا جائے، اگر غور کیا جائے تو اتنی دنیا میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اس نیکی کے لیے، تو اگر انسان یہ سوچے نا، پھر دل سے اللہ کا شکر آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے توفیق دی، مجھے یہ موقع دیا۔ اللہ کا اتنا کرم ہے، میں کہتی ہوں ماشاءاللہ کوئی دن وہ اپنا رزق۔ اب اس پورے ویک نا ہم نے ایک تو اپنی سوچ کا جائزہ لینا کہ دونوں میں سے کون سی سوچ ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی، کہ یہاں تو دوسروں سے فائدہ اٹھانے والی، یہاں پہ دوسروں کی مدد کرنے والی، اور پھر ہم نے پورا ویک دیکھنا ہے کہ اس ماحول میں، اس جگہ پہ رہتے ہوئے میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کیسے کیسے کر سکتی ہوں، اور پھر جب آپ یہ سوچیں گے نا، پھر آپ کے ذہن میں اور طریقے آئیں گے، اس طرح بھی کر سکتی ہوں، اس طرح بھی کر سکتی ہوں۔ پھر جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ صبح ٹریفک کا ٹائم ہوتا ہے، بچے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کو راستہ دے دینا، دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنا، دوسرے پر رحم کرنا کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ جلدی میں ہو، اس کو راستہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ نے سوچنے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ پھر جب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ پہلے ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے رحم کیا جا سکتا ہے، اور کون سی صورتیں ہیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی، ٹھیک۔ اور اس میں پھر یہ بھی چیز نوٹ کرنی ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا میں خیر خواہی کر رہی ہوں، کیا میں اللہ کے ساتھ خیر خواہ ہوں، کیا میں اللہ کی کتاب کے ساتھ، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہ ہوں۔ اس حدیث میں آپ نے پڑھا نا اس چیپٹر میں کہ خیر خواہی کس کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اور اس کے رسول کے لیے، اماموں کے لیے، اور عام عوام کے لیے۔ تو ہر ایک کے ساتھ کیا میں واقعی خیر خواہی کر رہی ہوں، تو ان چیزوں کو ہم نے انشاءاللہ جائزہ لینا اپنا، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔